नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात उर्स स्पेशल लेकर। आज 6 रजब है और आज वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर कुल की रस्म के साथ ही उर्स मुबारक की तक़रीबात अपने अख्तिताम को पहुँचेंगी। इसी हवाले से हमारा ये जो प्रोग्राम है आज के सिलसिले की स्पेशल की आखिरी कड़ी है और इस पर इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें ख्वाजा साहब की तालीमात, उनकी मानवियत, इन सब पे होगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको अपने मेहमानों से रूबरू कराते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो में वो मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल आपकी और अपनी तरफ से करते हैं। सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। इसी तरह इस्तकबाल करेंगे सना का भी। सना आपका भी खैर मक़दम है। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बेहतर ये होगा कि हम बारी ताला से अपने इस प्रोग्राम की मानवियत में, इसकी रूहानियत में इजाफ़ा करें और इसके लिए सना से दरख्वास्त है कि आगाज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे हैं माह साल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। आमद यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आमद यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ। लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, क्या कहने। लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई मेरी, नाकाम हो गई मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। उम्मत तेरी नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरी नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला उन्हें संभाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल।
اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، 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 اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ ثنا، سبحان اللہ، سما باندھ دیا، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ثنا کی یہ خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ آپ سب کو بھی اچھی لگی ہوگی، اور اب ثنا کے حمد کے ایک شعر سے ہی ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب، پہلا سوال اسی شعر سے میں اٹھا رہی ہوں کہ امت تیری نبی کی بڑی مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف نفرت دلوں میں ہے۔ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں آج امت مسلمہ کے۔ اب جب ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پہلا جو درس ملتا ہے وہ اخوت کا ملتا ہے، بھائی چارے کا ملتا ہے، اتحاد کا ملتا ہے، یکجہتی کا ملتا ہے، رواداری کا ملتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم ان تمام باتوں پر نظر ڈالیں تو ان باتوں پر عمل کی کتنی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ایک بڑی گہری بات جو سوچنے کی ہے ہم میں سے ہر فرد کو، کہ یہ جتنی بھی باتیں جو اس میں ہو رہی ہیں یا ہم گفتگو کر رہے ہیں یا تمام بڑے بڑے جلسوں میں یہ گفتگو ہوتی ہیں، کہیں ایک شعر کا موضوع ہے، کہیں تقریر کا موضوع ہے، کہیں ایک مضمون لکھنے کے لیے ایک عنوان ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ایک رسم ہو کے رہ گئی ہیں۔ دل کی گہرائی میں وہ چیز اترے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں اتاری تھی، اور جو ان اولیاء کرام کے دلوں میں تھی اور وہ اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں، اپنے تعلق والوں کے دلوں میں اتارتے تھے، وہ سچائی نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے ایک عنوان ہے، ایک تقریر کا عنوان ہے، ایک شعر کہنے کے لیے ایک اچھا عنوان ہے، کہیں کسی جلسے کے لیے ایک اچھا موضوع ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک یہ موضوع اور عنوان اور سب چیزیں بنی رہیں گی، اس وقت تک ان کی اپنی کوئی معنویت حاصل نہیں ہوگی، جب تک کہ اس طرح سے دل کی گہرائیوں میں نہ اتاری جائیں کہ ہمارے سونا اور جاگنا اور اوڑھنا اور بچھونا نہ بن جائے، اس وقت تک ان چیزوں کی جو اصل تاثیرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ جس طرح کاغذ پہ بنا ہوا شعر جب کسی بچے سے آپ پوچھیں گے تو کہے گا شعر ہے، لیکن وہ شعر جو ہے کسی کو پھاڑے گا نہیں، کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنے گا۔ وہ گھوڑا جو کاغذ پہ بنا ہوا ہے، کسی بچے سے آپ پوچھیں گے کہ کیا ہے تو وہ کہے گا گھوڑا، لیکن آپ کی گاڑی میں وہ چل نہیں سکتا، آپ کو لے کے سوار نہیں کر سکتا۔ وہ تلوار جو اس پہ کاغذ پہ بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی بچہ کہے گا یہ تلوار ہے، لیکن وہ کسی دشمن کا سر نہیں کاٹ سکتی۔ بالکل مولانا صاحب، سب رسمی باتیں ہو گئی ہیں، اور اسی چیز کو ناظرین اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو مولانا صاحبان سے انشاءاللہ اس موضوع پر بہت ساری باتیں اور بھی ہونی ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے ایک اور خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین ممتاز دانشور جناب مولانا جابر القادری صاحب کا۔ پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب، اور ایک بار پھر مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کا بھی استقبال ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم بات چیت کے سلسلے کو مزید آگے لے چلتے ہیں۔ ایک اور اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے مولانا صاحب، مولانا جابر القادری صاحب، اگر آپ سے ہم جاننا چاہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ ان کا جو پیغام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی توسیع ہے، مزید ترویج ہے، اس کی اشاعت ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ انسانیت کو کیا درس دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین اکرام، غور طلب چیز یہ ہے، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جو پرانے واقعات آپ مسلسل سنتے چلے آئے، ہندو اجمیر میں قیام فرمانے کے بعد اور آخری دم تک
سرکار غریب نواز کا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا نماز عبادت ریاضت تفوق چلہ ساری چیزیں جو تھیں صرف اور صرف اپنے ظرف اور اپنی متاع روح کے لیے نہیں تھا، صرف اور صرف ہندوستان کی عوام کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح رہنمائی کے لیے، سچے راستے پر چلنے کے لیے انہوں نے راستہ بتایا تھا۔ جیسے کہ زندگی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تھی کہ ان کا چلنا پھرنا کھانا پینا سب قرآن اور احادیث کی مقدس روشنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا، صرف تعلیم امت کے لیے تھا، لوگوں کے لیے تھا کہ لوگ میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ ایسے ہی ٹھیک ویسے ہی سرکار غریب نواز کو اس زمانے کے لوگ دیکھنے والے جس انداز سے ان کی عبادت کا انداز تھا، کھانے کا انداز تھا، بھائی چاری کا انداز تھا، کوئی بھی ان کے قریب آیا آپ نے گلے لگایا، محبت دی، انسیت دی، اور اس کا یہی حل تھا کہ جو ان کے حلقے میں آ گیا وہ ان کا دیوانہ بن جاتا تھا، اور دیوانہ بننے کے بعد وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا جس کے وہ قائل تھے، جس کے وہ داعی تھے، جس کا وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اور شروع میں جو چیزیں ہوئیں ان کا مردہ دلی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب غریب نواز کو یہ کہنا کہ وہ اس مذہب و نہیں، اس زمانے میں یہ اتنی چیزیں تھیں ہی نہیں، اتنے فرقے تھے ہی نہیں، وہ تو صرف داعی اللہ، خدا اور رسول، قرآن حدیث جو ضروری چیزیں تھیں، یہ تو اس زمانے میں آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو غریب، اور آج بھی دیکھیے ان کے در پاک پر جانے کے بعد ہر مذہب کا آدمی موجود ہے، اور ہر مذہب والا خوش ہو کر کے آتا ہے، پیشانی چمکتی ہے، دل اس کا بلبلا جاتا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ اجمیر گیا تھا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، کچھ تو ہے کہ جو اس کو ملا ہے، جو اس کی پیشانی پر خوشی کی کرنیں کھل رہی ہیں، دل میں الجھا رہا ہے، وزد میں ہے، اپنا ہو غیر ہو، غریب نواز بخشتے ہیں۔ اور غریب نواز سید علی حجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے اولیاء اکرام نے جو اجلا اولیاء اکرام میں انہوں نے یہ خطاب عطا فرمایا۔ غریب نواز نے خود اپنے آپ کو غریب نواز نہیں کہا، جب لوگوں نے یہ کشش، یہ قدر، یہ ہیبت اور یہ جبلیت دیکھی تو کہا واقعی آپ غریب نواز ہیں۔ اور وہاں جو بھی جاتا ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو، سب غریب ہی بن کے جاتے ہیں، پھر غریب نوازتے ہیں۔ شوہرا، امیر، شہنشاہ، اور اس دور کے بھی شہنشاہ اور اس دور کے بھی شہنشاہ۔ نریندر مودی جی نے بھی اس سال غریب نواز کے آستانے پر چادر بھیجی ہے، مختار عباس نقوی لے کر گئے ہیں۔ تو ہندوستان کا کوئی بھی شہنشاہ ہو، کوئی بھی وزیر ہو، وہ دیارے غریب نواز پر سلامی ضرور پیش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل ہندوستان کے شہنشاہ یہی ہے، ان سے اجازت و نیابت لوگے کی ساؤں میں رہو گے تبھی ہماری حکومت چل پائے گی۔ بالکل، وہاں جو بھی جاتا ہے روحانی طور پر سرشار ہو کر آتا ہے، اور وہ ایسا آستانہ ہے جہاں مذہب و ملت کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں، سب لوگ ایک رنگ میں ایک ہی عقیدت سے سرشار نظر آتے ہیں، اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ماحول ہے جو کچھ دنوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں طاری رہتا ہے اور سب اس میں پوری طرح، جس کو کہتے ہیں کہ خود اس میں ضم نظر آتے ہیں، ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ماحول ختم ہوتے ہی لوگ ان تعلیمات کو فراموش کیوں کر دیتے ہیں؟ اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا اور پیچھے لے چلیں مولانا صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں مسلمانوں کی محبت، ان کی عقیدت کا، رمضان کے روزوں کا احترام ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں سرشار نظر آتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ عید کا چاند طلوع ہوتا ہے اور ادھر یہ سرشاری مفقود ہوتے 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 ختم ہو جاتی ہے اور مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک فطری چیز ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں، وہ ایک دن گھر سے نکلے اور راستے میں حضرت صدیق اکبر اور دوسرے حضرات سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں جب ہم ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی ہم پوری طرح سے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ منافقت یہی تو ہے کہ ظاہر میں کچھ ہے، اندر میں کچھ ہے۔ بہت باریک بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پھر ہم بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، تو یہ درد صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے۔ تو وہ جو ساتھ میں اور تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی ہمارے اندر پوری طرح سے موجود ہوتی ہے، لیکن بیوی بچوں میں کام دھندے میں لگتے ہیں تو یہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں، یہ تو منافقت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ
کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا. اگر تم جو کیفیت تمہاری میری محفل کے اندر ہوتی ہے اگر ہمیشہ یہی حالت تمہاری رہا کرے لصافحتکم الملائکہ، تم سے راہ چلتے فرشتے مصافحہ کیا کریں. لیکن حنظلہ ایسا کبھی ہمیشہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک انسانی فطرت ہے. رمضان میں جو کیفیت ہوگی عید آنے کے بعد وہ اچھی نہیں رہ سکتی. جو 6 تاریخ تک وہاں کے حاضرین کی سعادتیں جو حاصل کی ہیں جنہوں نے، جو خواجہ صاحب کے آستانے پر موجود ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنی کیفیات دیکھی ہیں. جو حال وہاں ہوتا ہے وہاں سے ہٹنے کے بعد اور اپنے کام دھندوں میں لگنے کے بعد وہ نہیں رہ سکتا. لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس رنگ کو اپنے اندر جتنی دیر تک باقی رکھ سکیں. آپ دیکھتی ہیں کہ مسجدیں پہلے سے موجود تھیں لیکن خانقاہیں پھر کیوں بنائی گئیں؟ بالکل. اس لیے بنائی گئیں کہ مسجدوں کے اندر کچھ آداب کچھ پابندیاں ہیں. ایک خاص زمانے میں عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، خانقاہ میں آ سکتی ہے. ایک خاص جنوبی حالت میں مرد بھی مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، خانقاہ میں آ سکتا ہے. غیر مسلم اور مسلمان جس طرح سے اپنائیت کے احساس کے ساتھ درگاہوں پر آتے ہیں مسجد میں نہیں آ سکتے. بالکل صاحب، یہ بہت بڑی بات کی. آج جو خانقاہیں ہیں یہ کتنا اہم کام انجام دے رہی ہے. مولانا صاحب اگر ہم اتحاد و یکجہتی یا رواداری کے لیے یا ان باتوں کی طرف جس طرف مولانا صاحب نے بتایا کہ بنا تفریق مذہب و ملت اس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، تو یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا، ایک دوسرے کے قریب لانے کا کتنا اہم ذریعہ ہیں. اور اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں، حال کو دیکھیں تو یہ کتنا اہم رول نبھا رہی ہیں خانقاہیں. دیکھیے، ماضی میں جو خانقاہیں تھیں اور حال میں جو خانقاہیں ہیں، رسم و رواج تو وہی ہیں، ان کے لگ بھگ اسی کے تعلق سے ہیں. لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ حضرات جو صاحب سلسلہ ہیں یا صاحب خانقاہ حضرات ہیں، الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جواب ہے. اور اس کا ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے، نہ کہ چینل کے اوپر. میرا نام محمد جابر القادری رامپوری ہے. جو پرانی خانقاہیں تھیں ان میں بڑے آداب تھے، بڑے لحاظ تھے. وہ صرف خدا اور رسول کے لیے، قرآن و تجویز کے لیے کام ہوتے تھے. موجودہ خانقاہیں جو ہیں، رسم تو وہی ہے، انداز وہی ہے، لیکن وہ چیزیں ان موجودہ خانقاہوں میں نہیں ہیں. رسم و رواج میں وہ ہیں، پہلے آتے تھے. بیت پیری مریدی اور خانقاہوں کا تعلق یہ تھا کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو، جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، بد چلنی میں ملوث ہیں، بد اخلاقی میں غرق ہیں، ان کو صحیح راہ دکھائی جائے. آج میں یہ کہتا ہوں، خانقاہوں میں خوبصورتیاں تو آ گئیں. خانقاہوں میں پہلے مٹی کے چھپڑوں میں خانقاہیں ہوتی تھیں، آج شاندار عالیشان خوشنما عمارتیں تو بن گئی، لیکن دل کی شفافیت کا جو آئینہ ہونا چاہیے تھا آج وہ ان خانقاہوں سے دور ہے. صاحب خانقاہ اپنی گریبان میں غور کر کے غریب نواز کی خانقاہ جیسی، جنید بغدادی جیسی خانقاہ، بایزید بستامی جیسی خانقاہ، شیخ شہاب الدین شہروردی جیسی خانقاہ، ان اولیاء کرام نے جو یہ کام کیے تھے ان کے مشن سے موجودہ خانقاہیں جو کام کر رہی ہیں وہ کام نہیں ہو رہا. میری دستبستہ گزارش یہ ہے خانواد حضرات سے، ان سجادہ نشینوں سے، کہ وہی انداز اپنائیں کہ آج ہاتھ تو دے دیا لیکن آج کسی کا دل پھرتا نہیں، کوئی صحیح راستے پر نہیں آتا. خانقاہوں میں گئے، پیسے نذرانے وصول کیے، ڈالے اور چلے آئے. اس وقت نذرانے وصول نہیں ہوتے تھے، دل کی دنیا بدلی جاتی تھی، خدا سے قریب کیا جاتا تھا، رسول سے قریب کیا جاتا تھا، دین کا داعی بنایا جاتا تھا. اب دین کا داعی نہیں بنایا جاتا، بس ان کی خوشامد کرو اور پھر چلے آؤ. آج وہ چیزیں نہیں ہو رہی. بالکل 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اگر موقع ملا تو یہ ضرور جانیں گے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساقی، مٹی کو نم کیسے کیا جائے؟ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے کالر سے آئیے، ان کا نام دریافت کرتے ہیں. شبنم صاحبہ اور ریحانہ صاحبہ، آپ بھی فون لائن پہ رہیے گا، بہت جلد آپ سے بھی بات کر رہے ہیں. شبنم صاحبہ، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب سے یہ جاننا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں 3 دن سورہ بقر اور 5 دن اذان کروانی ہے، تو اذان مطلب کس ٹائم کروانی ہے اور کتنی بار دلوانی ہے؟ 1 دن میں 1 بار یا مطلب کتنی بار دلوانی ہے؟ ٹھیک ہے، ریحانہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریحانہ صاحبہ. وہ ہاں، بچی کے پیٹ میں ہمارے دکھ تھا تو اس کے ہاتھ سے دعا ہونا حمل سے ہے وہ، اور ہم نے خواب میں دیکھی کہ بچی مٹکے میں کا پانی پی رہی تو اس میں اللہ ہے. ہم کو بولی امی ہم نے پانی پیے تو اس میں اللہ ہے، تو ہمارا پیٹ دکھ رہا. اور کوئی عورت ہے، اس کی ڈلیوری ہو رہی تو
ऊपर से बच्चा निकल रहा है, ऐसा दिख रहा हमको सारी। ठीक है रेहाना बच्ची साहिबा, हमारे आपका से- सवाल हम तक जहाँ तक समझ में आया पहुँचा, बाकी मौलाना साहब के हवाले इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी। लेकिन न सिर्फ ये कि आपको बल्कि तमाम नाज़रीन को ये बता देंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे इंशाल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पर दुआ का नज़्म होगा। तो वो तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में आप सब भी अपना दस्ते सवाल दराज करें, अपने हाथ अल्लाह ताला के हुजूर उठाएं और आमीन कहकर इस दुआ में ज़रूर शामिल होंगे। फ़िलहाल आपको लिए चलते हैं एक ख़ास वाक़े की जानिब। नाज़रीन, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बहुत सारे बादशाहों ने हुकूमत की, राजा महाराजाओं ने हुकूमत की, लेकिन एक ऐसे शख्स ने भी हुकूमत की है जिसे एक दिन की बादशाहत अता की गई थी। ये शख्स कौन है, इसके बारे में जानते हैं इस स्टोरी में। शाहू का शादू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समझा। यूं तो दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर काफी मज़ारात हैं, लेकिन यहाँ पर वाक़े निज़ाम सक्के की मज़ार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दरगाह की जगह पर किसी मज़ार का होना अपने आप में अहमियत रखता है और ये कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता। निज़ाम सक्के का मज़ार। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर निज़ाम सक्के का मज़ार वाक़े है। निज़ाम सक्के को हिंदुस्तान पर एक दिन की बादशाहत करने का शर्फ हासिल है। निज़ाम की ये ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उन्हें दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में ही दफनाया जाए और उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। निज़ाम सक्के ने हुमायूं बादशाह को डूबने से बचाया था। निज़ाम सक्के की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दफनाया जाए। निज़ाम सक्के को हिंदुस्तान पर एक दिन की बादशाहत का शर्फ हासिल है। शाहू का शादू अली का दुलारा। तो नाज़रीन, अभी हमने एक दिन के बादशाह यानी निज़ाम सक्का के बारे में जाना और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, वक्फे की बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। दोनों सवालात हमारे पास महफूज हैं। शबनम साहिबा का सवाल, मौलाना साहब जैसे आप बताते हैं सूरह बकरा के बारे में, इसी तरह अज़ान के बारे में भी बताते हैं, उसका कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है? देखिए, सूरह बकरा तो हफ्ते में 3 दिन पढ़िए, फिर उसके बाद रोक दिए, फिर अगले हफ्ते पढ़ लीजिए। और अच्छा ये है कि इतनी आवाज़ से पढ़ा जाए। ख़वातीन अगर ख़वातीन पढ़ रही हैं तो घर के अंदर ही उसकी आवाज़ रहनी चाहिए, लेकिन जहाँ बैठ के पढ़ रही कम से कम उस कमरे में और सहन तक आवाज़ जानी चाहिए। और अज़ान का मामला ये है कि अज़ान किसी वक्त के साथ नहीं है, वो जिस वक्त भी मौका हो, सुबह शाम रात में, लेकिन इतनी आवाज़ ना हो। अगर औरत तो अज़ान देगी नहीं, मर्द ही कोई अज़ान देगा, लेकिन इतनी ज़ोर से अज़ान ना हो कि बाहर लोग सोचें कि कौन से वक्त की अज़ान हो रही है, कौन सी मस्जिद में हो रही है। घर के अंदर ही रहनी चाहिए। और उसकी मसलहत ये होती है कि अज़ान की आवाज़ से हदीस शरीफ में आता है कि शयातीन भागते हैं जी। उनको शयातीन को भगाने के लिए ये तरीक़ा है, कोई शरीयत का हुक्म नहीं, तजर्बा जो शरीयत ने जो बात बताई उसकी तासीर हासिल करने के लिए ये तरीक़ा है। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मोहसिना साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? मोहसिना साहिबा, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना, मेरा सवाल ये आप मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत खराब रहती है असल में, बहुत तबीयत खराब रहती है मेरी। ठीक है, आवाज़ के डिस्टर्बेंस से हम मज़ीद आपसे गुफ्तगू करने से कासिर हैं। तबीयत ख़राब रहती है, मौलाना साहब इसके लिए क्या किया जाए?
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ شفائے حقیقی دینے والا رب پروردگار عالم ہے. مرضوں کو پیدا کرنا، ان کو ہٹانا یہ مولا کریم ہے، لیکن اس نے سچے دل سے خضوع اور خشوع دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنے سے وہ تمام بوالات دنیا اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. وقت پر نماز ادا کریں اور جو جائز چیزیں، شوہر کی خدمت انجام دیں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، اپنے چھوٹوں سے شفقت رکھیں، اور جو فرائض ہیں ضروری ہیں ان کو اپنی وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. رب سے دعا کریں، تمام چیزیں خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور انہیں بہترین زندگی ملے گی انشاءاللہ. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. جی وحیدہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہلو جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وحیدہ صاحبہ. میں مولانا سے بات کرنا چاہتی ہوں. مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دی. جی بہت مہربانی. اب اپنا سوال بتائیے. بہت دن ہو گئے آپ سے سوال لگاتا فون، آج فون لگیا میرا. اللہ کا شکر ہے. جی میں روز دیکھتی ہوں آپ کا. یہ بہت شکریہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت نالج ملی ہے نماز کے بارے میں، ہر چیز جاننے کے بارے میں. اللہ کا فضل و کرم ہے. ہمارے ایک رشتہ ہو رہا تھا تو اس کا دیور تھا تو ٹوٹ گیا. اب اس کا رشتہ تو آتا 2-3 جگہ سے بات چل رہی پر اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں نے اشارہ کیا تھا تو اس میں کاکڑی میں کیڑے چلتے ہوئے دیکھے میرے کو. کہاں کیڑے چلتے ہوئے ملے؟ ککڑی میں. کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں. جی اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رکاوٹیں، کچھ گندگیاں، کچھ سفلی افلی ان کے اوپر ہے، اور وہ سبب ہوتا ہے رشتوں کے رک جانے کا. رشتے آئیں گے لیکن کوئی پلٹ کے نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ سبب ہو جائے گا اور رشتہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں، آیت الکرسی صبح شام کم از کم 5 مرتبہ پڑھا کریں، اور پانی پہ دم کر کے وہ پئیں بھی، اور دیواروں پہ چھینٹے لگائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور نماز پناہ پڑھیں جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ککڑی میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، یہ سبزہ کھانے پینے کی جو اچھی چیز ہے وہ اس کے اندر کیڑے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بنتا ہوا کام آ رہا ہے کیڑوں کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے. بالکل مولانا صاحب بہت شکریہ. ریحانہ صاحبہ نے بتایا کہ کوئی ان کی عزیزہ ہیں جو حاملہ ہیں، اسی طرح انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گھڑے میں کا پانی، جس سے جو پانی انہوں نے پیا ہے اس میں شاید انبی کا ذکر کیا ہے. تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میری بہن عزیزہ، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈلیوری بہترین انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے. آمین. جو وہ چاہتا ہے، جو وہ دینا چاہتا ہے، وہ بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ ان کی گود میں اس نعمت کو اتارے. یہ ہماری دعا ہے. اور یہ جو امی کا خواب ہے، پانی دیکھنا اچھی چیز ہے، اور وہ مٹکا جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، وہ بھی کوئی بری شے نہیں ہے. اور جو امی کا ذکر کیا، شاید ہم لوگ اس سے سمجھے ہیں کہ وہ آم کی جو کچی چیز ہوتی ہے اس کو امی کہا جاتا ہے، کہیں امیاں کہا جاتا ہے. زبانوں کے استعمال سے الگ الگ لوگ سمجھتے ہیں. ہر وہ جائز چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و مباح رکھی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی فعال بد نہیں ہوتی، اچھی ہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ و خیر و عافیت ان کی ڈلیوری ہوگی اور اولاد صالحہ ان کو ملے گی. اور یہ بھی اپنے لیے نمازیں پڑھ کے دعائیں کریں، گھر والے بھی دعائیں کریں. دیکھیے ہر چیز، نماز سب سے اہم چیز ہے. جو بھی یہ چینل یا پروگرام دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کی، نماز کبھی قضا مت کرو. نماز بہت اہم چیز ہے، بہت کروڑوں برائیوں سے نجات دلاتی ہے. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 برائیوں سے وہ تجھ کو نجات دیتا ہے. خواب ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، آزار ہو، بے برکتی ہو، کاروبار میں کمی ہو، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں بھائیوں، وقت پر نمازیں پڑھو گے، یہ شکوہ تمہاری زبان سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. سائرہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ جیسے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کی میت رکھی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ سیدھے رکھنے چاہیے یا سینے کے اوپر رکھنے چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب میت جیسے تیار، جیسے کوئی دور سے انسان آ رہا ہے اس کے لیے ویٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس کو نلا کے رکھنا چاہیے 4-5 گھنٹے کے لیے، ویسے ہی بغیر نلائے رکھنا چاہیے؟ یہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. آصف علی. جی آصف بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک تو یہ سوال ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس کے اندر جو
कलमा पढ़ते हैं वो जायज है या नाजायज? वो बताते हुए कलमा पढ़ते हैं, पानी बह करके जाता है तो वो कलमे का पानी हो गया। ठीक है, पहला सवाल जो है, जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है फिर उसके हाथों की पोजीशन कैसी है मौलाना साहब? उसको बराबर में सीधा सीधा रखना चाहिए। कुछ दाएं लोग बाएं कहते हैं कि सीने पर, नहीं, सीने पर रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे रखना हाँ, चाहिए। दाएं बाएं फैला दिए जाएं। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि किसी रिश्तेदार का बहुत ही करीबी, जैसे बेटा है, कोई बेटी है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है, तो उसके इंतज़ार तक मैयत को गुस्ल दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंतज़ार करना ही ठीक नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 बातें फरमाई हैं कि जब वो बात हो जाए तो फिर इंतज़ार न किया जाए, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आदमी का जब इंतकाल हो जाए तो उसको दफन करने में देर न की जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा है तो गुस्ल दिलाकर उसको कफन देकर फिर इंतज़ार करा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। गुस्ल के वक्त में कलमा पढ़ते हैं, अब भाई कह रहे हैं कि क्या ये दुरुस्त है? देखिए, गुस्ल, एक तो गुस्ल होता है कि जैसे मुस्तहब्बात का, कि आप पाक हैं, साफ़ हैं, फिर कि कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तिलावत के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे उलमा का, बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रहा कि पाक है, साफ़ है, गुस्ल बेहतर है, कपड़ा भी पाक साफ़ है, लेकिन मज़ीद बरकत के लिए उसको बोलते हैं मुस्तहब, हब से बना, अच्छी कुर्बत हासिल करने, अल्लाह से नज़दीकी हासिल करने के लिए तो गुस्ल करते हैं। तो उसमें कल और ये है, एक होता है गुस्ल फ़र्ज़, आपने मुलाकात की या आप रात में आपको एहतिलाम वगैरह हो गया, फिर शिकायत हुई, तो वो हालत नापाकी है। तो चाहे वो गुस्ल मुस्तहब हो या गुस्ल फ़र्ज़ हो, उसमें कलमा पढ़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने ज़बान से पढ़ा है, जिस्म से थोड़ी पढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है, आप जो दुआएं हैं, आप गुसल खाने में जाइए, और गुसल खाने में भी एक तरीक़ा ये है कि आप अपने सत्र को ढक कर के तन्हाई में भी नहाइए। अक्सर लोगों का तरीका, गुसल खाने में गए, सारे कपड़े उतार दिए, बरहना हो गए और वो नहा रहे हैं। अगर आप हजरात गुसल खाने में भी जा कर के गुस्ल करते हैं तो आप अपने नाक से लेकर घुटनों के नीचे तक कोई कपड़ा बांध कर के इस्तेमाल करें, ये बेहतर है गुस्ल का तरीका। अगर आप कलमा पढ़ते हैं, अव्वल तो कलमा पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, इसलिए कि नापाकी हालत में। और अगर पढ़ भी लिया तो आपने ज़बान से पढ़ा, जिस्म से नहीं पढ़ा, और अंदर से पानी जा रहा तो वो गुस्ल का पानी ऐसा नहीं उसमें नाले में जा रहा तो कुछ होगा। ज़बान से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। हिना और नीलोफर, नीलोफर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हिना, आपका सवाल, क्या सवाल है आपका, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ये 2 सवाल हैं मेरे जी। एक तो ये कि जैसे मेरा बच्चा आजकल सब लोग की जॉब बाहर हो जाती है, तो बाहर में वो जॉब करता है, वो नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए आजकल का माहौल ऐसा खराब है, जहाँ भी ऑफिस हो, जहाँ भी हो, तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरी बात है मेरे छोटा बेटा जो है वो नमाज में बिल्कुल दिल नहीं लगाता है, और बहुत समझाते हैं। 2 बच्चे बड़े हैं, वो तो माशाल्लाह पाबंदी से नमाज भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको अब ये जो छोटा बेटा है आपका, इसकी उम्र क्या है? 16 साल के हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी भी है, जिद करता है। और इनके पापा जो है, अब्बू जो है, वो भी नमाज में मतलब कोताही करते हैं। ये आपने बड़ी बात बताई। भी उस पर वो असर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, आपका सवाल हमने ले लिया है ना साहब, थोड़ा सा इंतजार। नीलोफर, आप बताइए सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारा सवाल ये है कि घर में हमारे बहुत परेशानी है। यहाँ मेरे 2 बेटे हैं, उनका काम नहीं लग रहा। दूसरी बात ये है कि लड़की की शादी के रिश्ते आते हैं और अपना आप ही खूब अच्छी तरह सब कुछ हो जाता है, फिर वो रिश्ते अपना आप ही चुप हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपकी और तमाम लोगों की परेशानियां दूर करे। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। 4 सवालात हैं हमारे पास मौलाना साहिबान, और कुछ दुआ के लिए भी हमें वक्त बचाना है, तो इख्तिसार की गुजारिश के साथ पहला सवाल, बच्चों की हिफाजत के लिए कोई दुआ। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। देखिए, बच्चों के लिए या बड़े कहीं निकले हुए हैं किसी सफ़र में, किसी काम में, हर चीज़ के लिए आप एक तो आयतुल कुर्सी पढ़कर वो ख़ुद भी पढ़ें, और निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ज़रूर पढ़ लिया करें। दूसरी ये कि आप उनके लिए अल्लाहु खैरुन हाफिज़ुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, या हफीज़ वगैरह पढ़कर
اور جب آپ محسوس کریں کہ کچھ ایسے حالات ہیں، کوئی بے اطمینانی کہیں ہو گئی ہے، تو اس کے لیے نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اب اللہ کی پناہ میں دے دیا کریں، انشاءاللہ وہ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ 16 سال کا بچہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والد بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں ان عزیزہ سے یہ کہوں گا، اور تمام اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے جو اس چینل کو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، 16 سال کا بچہ ہو یا 50 سال کے ہو، کچھ بھی ہو، سب سے بنیادی چیز بچے جو نماز نہیں پڑھتے وہ جب آنکھیں کھولتے ہیں اپنے ماں باپ کے کردار و عمل کو دیکھتے ہیں۔ بے شک۔ اگر ماں اور باپ صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر قرآن شریف پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھنے کے بعد جب لمبے ہاتھ پھیلا کر کے گناہگار مولا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جب وہ چھوٹی آنکھوں سے جب سوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، تو بغیر کسی کے کہے ہوئے وہ ماں کے ساتھ سجدے بھی کرنے لگتے ہیں، ماں کی کمر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے گھر میں خود ہوتا، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میرا بیٹا نہیں پڑھتا یا باپ نہیں پڑھتے، ان کو، اور جو باپ اس عمر کے ہیں تو ان کو تو خوف خدا اپنے دل میں جگا کر کے نماز خود پڑھنے جانا چاہیے مسجد بجماعت، اور بچوں کو لینا چاہیے۔ کمیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، بڑے ہو کر کے اولاد کے سر جاتے ہیں، پھر اولاد کو کہتے ہیں کہ نافرمان ہو گئی۔ کمیاں ماں باپ کی ہیں، ماں باپ سدھریں گے تو اولاد خود بخود سدھر جائے گی۔ بالکل بالکل۔ مولانا صاحب، آپ سے ہی اگلا سوال شامل اس پروگرام میں لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر دعا کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب کے حضور چلیں گے۔ کام بچوں کا نہیں بن رہا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں، اور اپنے گناہ جو بھی جانے انجانے میں ہوئے ہیں ان کو سب کا اقرار کر کے رات میں اٹھ کر کے نماز کے کسی حصے میں 4 رکعت یا 8 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 کر کے، اور اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کریں، اور رات کی تاریکی میں اس قدر رو کر کے دعائیں کریں کہ جو بھی ان کے گھر میں مصیبت ہے یا جو لوگوں کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے ہی میرا پیغام ہے، اس شان سے نماز پڑھیں کہ رات میں سناٹا چھایا ہو، دل ان کا دہر رہا ہو خوف خدا سے، اور پھر ہاتھ نماز پڑھیں، اس کے بعد دعائیں کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر کے سب کے بگڑے کام انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، وقت ہو رہا ہے اجتماعی طور پر دعا کا۔ آپ بھی اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کریں، اپنے سوال رکھیں، اور اپنے لبوں پر آمین کی جو گردان ہے وہ ضرور رکھیں، آمین کا ورد جاری رکھیں۔ مولانا صاحب سے ہم دعا کی التماس کر رہے ہیں، دعا کی گزارش کر رہے ہیں، ہم بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ بھی ہاتھ پھیلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگ دور بیٹھے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر اس سے روحانی اور نگاہ کے طور پر شریک رہے، ان سب کی دلی تمناؤں مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے پروردگار، دینے والا صرف تو ہے، تجھی سے مانگا جاتا ہے اور تجھی سے ہم نے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ وہاں حاضر ہوئے اور جنہوں نے اس چینل کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ساتھ سوال و جواب کے ذریعے جو شریک رہتے ہیں، اے پروردگار، اور جتنے لوگ اس وقت تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے رب العالمین، ان سب سے زیادہ ان کی دل کی تمناؤں، مرادوں اور دعاؤں کو تو خود جاننے والا ہے۔ اے الہ العالمین، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے، کاروبار سے جو پریشان ہیں ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما، جو بچے اور بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو کسی اور الجھن اور پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما۔ اے پروردگار، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے العالمین،
ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ظالم کو ظلم سے ہاتھ روک لیکن توفیق دے، مظلوم کی حمایت فرما، اس کی مدد فرما۔ جتنے لوگ بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں پروردگار، یہاں کہتے ہیں یا کہیں اور بھی کہتے ہیں پروردگار، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تیرے دینے کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اے پروردگار تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے پروردگار، یہ چینل اور زی کے جتنے چینل چل رہے ہیں اور دنیا جہاں جہاں بھی اس پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں، اس ذریعے سے کام کر رہے ہیں، اے پروردگار انسانیت کی صحیح خدمت کرنے اور ملک کی صحیح خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہر طرح کی خیر و خوبی، عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے پروردگار، یہ بزرگان دین جن کے جگہ جگہ آستانے ہیں اور جن کی یادگاریں ہر سال ہر دن کسی نہ کسی وقت منائی جاتی ہیں، ان کے صحیح پیغام کو پھر سے زندہ فرما دے اور پھر سے انسانیت کی مردہ روح کو پھر سے زندہ کر دے اور پھر سے ان سب کو حقیقی روح پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ان ارواح کاملین کی، ان بزرگان دین کی نورانیت سے ہم سب کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھ سے دعا مانگی ہیں، ہم بھی تجھ سے ان تمام دعاؤں کا سوال کرتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو، ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، ان شکستہ بستہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں خیر و برکت عطا کرے، مستجاب کرے آپ کی ان تمام دعاؤں کو۔ تو ناظرین، مولانا صاحبان کا ہم حد درجہ شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے، اور 6 دنوں تک لگاتار عرس کا یہ خاص پروگرام پیش کرنے کے لیے، اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر آپ سب کے ممنون و مشکور ہیں۔ ناظرین، وقت ہو رہا ہے یہ خوبصورت سی قوالی پیش کرنے کا، تو یہ قوالی آپ سب کی سماعتوں کی نظر سنیے، محسوس ہوئیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔